Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. रज़ा खा लो बेटा जल्दी से। सिमरन की आवाज़ नीचे तक आ रही थी। वो शायद रज़ा को कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी जो वो खाने के बिल्कुल मूड में नहीं था, नखरे दिखा रहा था। रज़ा, मैं नाराज़ हो जाऊंगी और फिर चॉकलेट भी नहीं मिलेगी। ज़रमिल ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। सिमरन की आवाज़ पर रुक गया। ब्रीफ केस सोफे पर रख कर ऊपर जाने लगा था कि आसिया ने इसका बाजू थाम लिया। ज़रमिल ने पीछे पलट कर देखा और इनके हाथ पर अपना मजबूत हाथ दर्द दिया। बेफिक्र रहें, ऊपर अरशद नहीं है। मैं सुबह जॉगिंग पर जा रहा था तो वह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल रहा था। आसिया ने सुक्का सांस लिया और इसके बाजू पर से हाथ हटा दिया। तुम्हें भी तो ऑफिस से देर हो रही है। जी, मगर मैं पहले ज़रा अपने बेटे से मिल लूँ, फिर चला जाऊँगा। फिर वो रुका नहीं, सीधा ऊपर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। क्या बात है जनाब, क्यों तंग कर रहे हैं? क्यों खा नहीं रहे? भागते हुए रज़ा को ज़रमिल ने अपनी गोद में उठा लिया। सिमरन वहीं खड़ी रह गई। वो यूं भी पुरसुकून थी कि अरशद आज सुबह सवेरे ही ऑफिस जाने के लिए निकल गया था और रात को देर से आने के लिए भी कह दिया था। पूरा सीरियलैक ऐसा ही पड़ा है, एक चम्मच भी नहीं खाया है। वो करीब आई और ज़रमिल को प्याला दिखाया जिसमें पूरा सीरियलैक ऐसा ही था। ओके, हो सकता है ये आज अपने पापा जानी के हाथ से खाना चाहता हो। क्यों रज़ा जानी? इसने रज़ा के फूले फूले सुर्ख सफ़ेद गाल पर प्यार किया था। इसकी रंगत पूरी ज़ाले पर थी। हद दर्जा सफ़ेद रंग जिसमें अभी भागने की वजह से लाली सी आई थी, मगर नकूश सारे ज़रमिल के चुराए थे। वही गदास गनाबी होंठ, बड़ी बड़ी सरमई आँखें, खड़ी नाक, जिसको देखकर बेख्तियार प्यार आता था। घर के हर फर्द का लाडला था। सब ने इसको हाथों का छाला बनाया हुआ था। नाना और दादा की तो इसमें जान थी। जैसे ही शाम को दोनों आते तो रज़ा को संभाल लेते। इतना बड़ा सानिया हो गया था, मगर फिर भी इन भाइयों में मोहब्बत बराबर बरकरार थी। कोई एक दूसरे को कसूरवार नहीं ठहराता था। हाँ, दिल ज़रूर अंदर से उदास थे, शर्मिंदा थे, मगर नन्हे रज़ा के आने से सबका दिल बहल गया था, खुद जाले का भी। मगर एक फ़र्द था इस घर में जो कुछ भी ना तो बोलने को तैयार था और ना ही माफ़ करने को तैयार था। वो था अरशद। जाले के साथ की गई नाइंसाफ़ी को वो किसी तरह ना तो भूलने को तैयार था, ना ही भुलाने को। इसके दिलो दिमाग में एक बात बैठ गई तो बस इसी पर अमल होगा। कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये इसका अपना फ़ैसला था जिसमें जाले बराबर की शरीक थी और ज़रमिल बस यहीं से हार गया था कि जाले इसका साथ किसी सूरत नहीं देगी। वो अपने भाई अरशद के साथ थी, मगर वो भी ज़रमिल था। जान तो दे सकता था मगर जाले को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। वो इन्हीं गहरी सोचों में घिरी थी कि रज़ा की कलकारियों ने इसका ध्यान इस सिमत से हटाया। कितना खुश नज़र आ रहा था वो अपने बाप की गोद में। ऐसा महसूस हो रहा था वो मुकम्मल हो गया हो। वो धीरे से मुस्कुरा दी थी। ज़रमिल भाई, एक काम करें, आज आप अपने बेटे को सिरिलक खिलाएं जब तक मैं जाले के लिए सूप चढ़ा के आती हूँ। इसने प्याला ज़रमिल के आगे बढ़ाया था, जिसे ज़रमिल ने मुस्कुराते हुए थाम लिया, मगर जाले के जिक्र पर इसके गदास नाबी लबों की मुस्कुराहट सिमट कर रह गई। जाले, कैसी है सिमरन? रात का मंजर एक बार फिर इसकी सरमई कांच में किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। वो चाहता तो अंदर चला जाता, कोई नहीं रोक सकता था, मगर इस वक्त वो ऐसे ही इतनी तकलीफ़ में थी। फिर से जाकर इसके सामने इसको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। सिमरन ने बगौर इसके चेहरे को देखा जहाँ दुख और कर्ब के रंग वाज़िया थे। बेहतर है, कुछ घंटे पहले ही मैं और अरशद इसके पास थे। दवाई और इंजेक्शन का असर ख़त्म हुआ है तो इसे अब तकलीफ़ हो रही है। अरशद ने अपने हाथों से कॉर्नफ्लेक्स खिलाया है, इसके बाद दवाई दी तो अभी तकलीफ़ में कुछ कमी है। अभी कौन है इसके पास? मामा है, मखसूम रात भर थी, सुबह गई है ऊपर। मैं सूप तैयार कर दूँ, वो पिला के फिर एक और डोज देनी है। डॉक्टर के पास चलेगी, पूछ लें, या फिर डॉक्टर को यहीं बुलवा लूँ? किस कदर फ़िक्रमंदाना लबो लहजा था जाले के लिए। नहीं, फ़िलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ेगी तो पापा घर में हैं, वो देख लेंगे। मैं यहाँ रुक जाता हूँ। किस कदर बेबसी ही बेबसी थी इसके हर अंदाज में कि अपनी बीवी की देखभाल के लिए इजाज़त दरकार थी। सिमरन ने बगौर इसकी बेबसी को देखा था। इसकी ऐसी हालत देखकर इसका खुद का अपना दिल कितना दुखा था, मगर मजबूर थी अपने शोहर के आगे, कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप थी। नहीं ज़रमिल भाई, आप प्लीज़ परेशान मत हों।
اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں ضرور بات پر عمل کرتا۔ بلاخر اسے طرز آ گیا، وہ بول اٹھی۔ اوکے، اگر کوئی بات خدا نہ خواستہ ہوئی تو میں سب سے پہلے آپ کو فون کروں گی۔ زرمل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ بالکل اسے اپنی سگی بہن ہی تو مانتا تھا۔ اس کی ارشد سے شادی بھی تو اس نے کروائی تھی۔ گھر کا ہر فرد جانتا تھا کہ زرمل ہیرا اور سمرن میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا۔ سمرن کو کزن سے زیادہ بہن ہی سمجھتا تھا۔ اگر ارشد کبھی اسے اس کے سامنے ڈانٹ دیتا تو بہت برا بھی لگتا تھا۔ ان دونوں کی شادی کے شروع میں اگر کبھی ارشد سمرن کو کچھ بول دیتا غصے میں، تو زرمل خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ ارشد اتنا تو جان گیا تھا کہ سمرن اس کی کمزوری ہے۔ زرمل رضا کو لیے صوفے پر بیٹھ چکا تھا اور آرام سے سیریلیک کھلا رہا تھا، اور کتنی حیرت کی بات تھی کہ رضا نے ذرا بھی تنگ نہیں کیا تھا، مزے سے ہنستے ہنستے کھا رہا تھا۔ وہ پھر رکی نہیں، رضا کی طرف سے پرسکون ہو کر کچن میں چلی گئی تاکہ زالے کے لیے سوپ بنا سکے۔ نجمہ زالے کے بیڈ روم سے باہر آئی تھی۔ سامنے کے منظر نے اس کے قدموں کو روک لیا تھا۔ رضا زرمل کی گود میں خوب کلکاریاں بھر رہا تھا۔ انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ جب سے وہ واپس آیا ہے، اس کے چہرے پر الگ ہی خوشی، ایک الگ ہی چمک دکھ رہی تھی۔ شادی سے پہلے سوبر سا، سنجیدہ سا زرمل، جس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ بھی بامشکل ہی آتی تھی، آج 2 سال بعد بہت بدلاؤ آیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کی اکلوتی چہیتی بیٹی زالے جس اذیت، دکھ اور کرب سے گزری تھی، اس نے جینے کی امید بھی چھوڑ دی تھی، جو اپنی زندگی سے کترانے لگی تھی، جس نے خودکشی جیسا بے ہودہ ناجائز فعل تک کرنے کی کوشش کی۔ ان سب کا ذمہ دار کون تھا؟ صرف سامنے بیٹھا شخص زرمل احمر۔ آج ان کی بیٹی جس تکلیف میں تھی، جس دوراہے پر کھڑی تھی، ان سب کی وجہ زرمل احمر تھا۔ مگر وہ بھی کیا کرتی؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ زرمل احمر سے نفرت نہیں کر سکی، اسے بد دعا نہیں دے سکی، بلکہ ہمیشہ نیکی کی دعا ہی مانگی۔ اور آج اگر ان کی دعائیں مستجاب ہوئی تھیں تو زالے ناراض تھی۔ زرمل زالے کو ہر حد تک منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ مسلسل ناراض تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سنگین فیصلہ ہو گیا تو سب سے زیادہ نقصان اس کا اپنا ہی ہوگا، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک ماں تھی۔ ماں کی نظریں اپنی اولاد کے لیے نہایت زرق ہوتی ہیں۔ زالے کا مستقبل زرمل کے ساتھ بہت روشن تھا، جو کہ وہ اپنی ناراضگی اور بے وقوفی میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ زرمل بہت شاندار بہترین شوہر ثابت ہوتا اس کے لیے، مگر وہ اسے ایک موقع تو دیتی۔ مگر کوئی کچھ بھی کرے، انہیں اس بات کا ازحد یقین تھا کہ زرمل زالے کو منا لے گا، اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ رضا سے ہنستے ہوئے اس کی نگاہ ایک سمت اچانک اٹھی، جہاں نجمہ کو گہری سوچ میں گلتا اپنی سمت بغور دیکھتا ہوا پایا۔ وہ رضا کو لیے کھڑا ہو گیا اور چلتا ہوا ان کے پاس آ ٹھہرا۔ السلام علیکم چچی جان۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ ناشتہ کرو گے؟ نہیں، نیچے سے کر کے آیا ہوں۔ میں آفس کے لیے نکل رہا تھا، رضا کی آواز آئی تو اوپر چلا آیا۔ اس نے گود میں چڑھے رضا کو پیار سے دیکھا۔ زالے سے ملے تھے؟ انہوں نے اس کی سرمئی کانچ میں اس کا عکس دیکھا تھا۔ جی، وہ بہت ناراض ہے تم سے، اسے مناؤ گے نہیں؟ وہ بہت سخت ناراض ہے مجھ سے، آپ اسے سمجھائیں۔ بہت سمجھایا، ابھی بھی سمجھایا تو جانتے ہو کیا جواب دیا؟ وہ ایک لمحے کے لیے چپ سی ہو گئی۔ زرمل نے ان کی چپ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا؟ وہ کہتی ہے میں مر جاؤں گی مگر زرمل کے پاس نہیں جاؤں گی۔ بولتے وقت چند موتی ٹوٹ کر اپنا اصل کھوتے چلے گئے تھے۔ ان کی آنکھوں نے جانے کیوں اپنا دکھ اسی شخص کے آگے عیاں کر دیا، جو کہ ان کی بیٹی کی ایسی حالت کا ذمہ دار تھا۔ اس کے ارمانوں کا قاتل، اس کے جذبات کو مسیح کرنے کا قصوروار یہی تھا۔ اگر اپنا دکھ کسی شخص کے آگے عیاں کر دیا تھا تو کیوں؟ مجھ میں اب حوصلہ نہیں ہے زالے کو کچھ ہوتا دیکھتے ہوئے۔ میرا صبر، میری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ زالے بہت بکھر گئی ہے۔ میں جانتی ہوں وہ اگر بولتی ہے، ہنستی ہے، مسکراتی ہے تو سچی خوشی اس کے چہرے سے مفقود ہے۔ ایسا لگتا ہے اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، جسے وہ سب سے تو چھپا سکتی ہے مگر مجھ سے، اپنی ماں سے نہیں۔ میرا بھی ایمان ہے چچی جان، زالے چاہے کتنا ہی ناراض اور بدگمان سہی، مگر میں اسے اپنی جان دے کر بھی منا لوں گا۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں بولتے، تم دونوں خوش و خرم رہو، ایک ساتھ رہو، اس کے علاوہ اس ماں کی اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ مگر آج میں اپنی اولاد کے آگے بے بس اور مجبور ہوں، لاچار ہو گئی ہوں۔
کس قدر ہاری ہوئی ماں لگ رہی تھیں وہ، جس طرح ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بہت دکھ ہوا تھا زرمل کو، دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ جائے اور زالے کے منہ پر 2 جھانپڑ رکھ دے، جس کی وجہ سے اس کی اپنی ماں دکھی تھی، رو رہی تھی، مگر نہیں، کیونکہ نہ تو وہ پہلے والا زرمل تھا اور نہ ہی وہ پہلے والی زالے تھی۔ پلیز چچی جان مت روئیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے رومال نکال کر اس کے بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ اسی دوران نیچے سے آسیہ بھی چلی آئی۔ تم پھر رو رہی ہو؟ سمجھایا تھا نا کہ اب مت رونا۔ وہ قریب آئیں اور ان کا شانہ تھام لیا۔ وہ تو پہلے ہی دل برداشتہ ہو رہی تھی، مزید آسیہ سے لگ کر بکھرتی چلی گئیں۔ کیا کروں بھابھی، زالے کی ایسی حالت نہیں دیکھی جاتی مجھ سے۔ ٹھیک ہو جائے گا سب، تم فکر مت کرو۔ انہوں نے نجمہ کی پشت سہلائی تھی اور انہیں لیے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ زرمل نے رضا کو گود سے نیچے اتارا اور وہ بھاگتا ہوا اپنے کھلونوں کی طرف بڑھا، جو قالین پر بکھرے پڑے تھے۔ آسیہ نجمہ کو چپ کروا رہی تھی۔ زرمل کا دل مزید شرمندگیوں کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ وہ اب وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اوکے ممی، اب میں آفس کے لیے نکلتا ہوں۔ ٹھیک ہے چاند، فی امان اللہ۔ انہوں نے دعا دی۔ زرمل ایک دکھ بھری نگاہ نجمہ پر ڈالتا نیچے کی سمت بڑھا تھا۔ اتنے میں سمرن بھی کچن سے باہر آئی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ صوفے پر دیکھا وہیں چلی آئی۔ السلام علیکم خالہ جان۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ ان کی عادت ایسی ہی تھی، سلام کے ساتھ دعا ضرور دیتی تھیں۔ ماما زالے کے پاس کون ہے؟ ہیرا بیٹھی ہے مگر زالے سو رہی ہے۔ میں نے سوپ تیار کر لیا ہے، چلیں وہ اٹھے گی تو سوپ پلا کے دوائی دوں گی۔ چلو رضا، پہلے جب تک آپ کو نہلا دوں، چینج کر دوں۔ وہ رضا کی طرف بڑھ گئی جو کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اسے گود میں لیا اور اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اللہ اس کی سونی گود بھی بھر دے، بہت محبت کرتی ہے رضا سے۔ نجمہ نے جاتی ہوئی سمرن کو دیکھا۔ آمین، اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ چلو زالے کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں کھڑی ہو گئیں۔ اور خبردار جو اب تم روئی، انہوں نے ہلکا سا ڈانٹا، حالانکہ خود ان کا دل بھی زالے کے لیے رو رہا تھا۔ مجھے تو ڈانٹ رہی ہیں، خود کو بھی سنبھال لیجیے گا۔ نجمہ نے آسیہ کی بھیگی آنکھیں دیکھیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں زالے کے سامنے نہیں رونا ہے۔ دونوں بھیگی آنکھوں سمیت مسکرا دیں اور زالے کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئیں۔ وانیہ بی بی، آپ کے کپڑے نکال دوں؟ نوری نے وانیہ سے کہا جو بیڈ پر بلینکٹ اوڑھے کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ نوری کی آواز پر رخ بدلا، وہ دیکھ چکی تھی کہ وانیہ جاگ رہی ہے۔ کیوں؟ آج آپ اپنی سہیلی کی منگنی میں جائیں گی نا؟ نوری نے یاد دہانی کروائی تھی۔ نہیں، میں نہیں جا رہی ہوں، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے دوبارہ سے کروٹ لے لی تھی۔ مگر آپ تو کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی پکی سہیلی ہے۔ ہاں، مگر میں پھر بھی نہیں جا رہی ہوں، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ وانیہ بی بی، آپ کی سہیلی کو برا لگے گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، کہیں بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اوفو، کتنا بولتی ہو، کیوں بحث کر رہی ہو میرے سے؟ کہا نہ کہ نہیں جانا تو بار بار سوال دہرانے کا مقصد؟ اس نے غصے سے نوری کو بری طرح ڈانٹ دیا تو وہ بیچاری سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا بات ہے بھائی، ہمارا بیٹا کیوں خفا ہو رہا ہے؟ ریحان شیخ اس دوران اندر آ چکے تھے۔ وانیہ ان کی آواز سن کر مڑی اور سہارے کے بل آرام سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بابا، یہ نوری ہے جسے آپ نے بلا وجہ میرے سر پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اس نے نوری کو گھورا جو سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ ریحان شیخ نے نوری کو دیکھا، پھر وانیہ کو۔ تو بابا کی جان اچھا ہے نا، آپ کو بوریت نہیں ہوگی، خود کو اکیلا محسوس نہیں کرو گی۔ اچھا خیر یہ بتاؤ، بات کیا ہے، موڈ کیوں آف ہے؟ آج سحر کی انگیجمنٹ ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو آپ کو ضرور جانا چاہیے کیونکہ سحر آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ مگر بابا میرا ذرا سا بھی دل نہیں چاہ رہا، اور آپ تو باہر نکلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ شاپنگ مال کا قصہ وہ بھولی نہیں تھی۔ اگر اسی طرح ڈرتی رہو گی تو اس کو اور اس ڈر کو اپنے اوپر حاوی کر لو گی۔ ان کا اشارہ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ مگر بابا، اس کا جارحانہ سلوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ شخص 1 نمبر کا جاہل اور جنگلی ہے۔ فکر مت کرو، میں نے اوپر ایک بات کی ہے، وہ سمجھتا ہے یوں ہی آزاد دندناتا پھرے گا، جو دل چاہے کرتا پھرے گا، اور کوئی سے کچھ کہنے والا نہیں۔ تو پھر تو بہت بڑی خوش فہمی ہے اس کی۔ DSP ضیاء پتہ کروا رہے ہیں کہ آخر یہ شخص ہے کون، کہاں سے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ بہت نقصان کیا ہے اس نے میرا، ایسے تو نہیں بخشوں گا، مگر آپ یہ بھی دیکھو کہ کس قدر بزدل ہے کہ میرے سامنے نہیں آ رہا۔ کب تک، آخر کب تک نہیں آئے گا؟
جس دن میرے سامنے آ گیا وہ حشر کروں گا کہ 1000 بار بھی سوچے گا تو کم پڑے گا۔ صرف ایک بار میرے سامنے آ جائے، مجھے اس دن کا شدت سے انتظار ہے۔ کتنی نفرت تھی ان کے لب و لہجے میں، آنکھیں جیسے شعلے اگر رہی ہوں۔ وانیہ نے بہت غور سے ریحان شیخ کو دیکھا تھا۔ بابا مجھے بھی اس دن کا انتظار رہے گا، میں بھی چاہتی ہوں اسے سخت سے سخت سزا ملے۔ آپ ڈی ایس پی انکل سے کہیں کہ وہ جلد از جلد اسے پکڑیں۔ بابا مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے، وہ بہت تیز ہے، بہت چالاک۔ اس کے نین کٹورے بھیگنے لگے، وہ ایسی جال میں پھنس گئی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس اپنے بابا کی ہی ایک ہلکی سی امید تھی، وہ چاہے کتنا ہی چالاک اور شاطر کیوں نہ ہو، مگر میں نے بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے، وہ بچ نہیں پائے گا۔ آپ کے ایک ایک آنسو، ایک ایک تکلیف کا اسے حساب دینا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے فکر آپ کی زیادہ ہے، اس طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیوں کمرہ بند کیے اندھیرے میں پڑی ہو، مار پڑ جاؤ گی۔ مگر بابا میں یہاں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں، ایسا لگتا ہے میں باہر نکلی اور وہ نہ جانے کہاں سے آ جائے اور مجھے ہراساں کر دے گا اپنی الٹی سیدھی بکواس کر کے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے جب وہ آپ کو بھی کچھ بولتا ہے تو دل چاہتا ہے اس کو شوٹ کر دوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ آپ کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، لیکن ابھی کوئی فضول ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سے آپ جہاں بھی جائیں گی میں خود آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تم ایسا کرو نوری کہ وانیہ کو کوئی اچھا سا ڈریس نکال کے پریس کر دو، میں بھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ پاس کھڑی نوری کو حکم دیتے ہوئے کھڑے ہو گئی تھی۔ مگر بابا بس اب ایک لفظ اور نہیں، اگر ہمت ہوگی تو میرے پاس آئے، میں بھی دیکھتا ہوں ایسی کون سی توپ چیز ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں آپ کے ساتھ، چلے کھڑی ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ بابا ایک بات کہوں؟ اس نے اتنی آس سے پوچھا تھا کہ وہ صرف دیکھ کر رہ گئے۔ ہاں بابا کی جان کہیے، آپ کو اجازت کی کب سے ضرورت پڑ گئی؟ ہم یہاں سے بہت دور چلتے ہیں، پاکستان سے باہر، کینیڈا شفٹ کر لیتے ہیں۔ ریحان شیخ سمجھ گئے تھے کہ وہ کس سے بھاگ رہی ہے۔ ضرور چلیں گے، مگر اس کا انجام دیکھنے کے بعد۔ میں خود بھی آپ کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر آپ کا آپریشن کروانا ہے، مگر پہلے اس مسئلے سے نپٹ لوں، اوکے؟ انہوں نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا تھا۔ اوکے، وہ تو مسکرا بھی نہیں سکی۔ پھر وہ رکے نہیں، کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ نوری وارڈروب کی سمت بڑھ گئی۔ یہ والا نکال دوں سوٹ وانیہ بی بی؟ نوری نے وہی والا بھڑکتا آتشی سوٹ نکالا تھا جو آفریدی نے زبردستی اس کی گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ نہیں، یہ واپس رکھ دو، دوسرا نکال دو۔ اس نے نفرت بھری نگاہ سوٹ پر ڈالی اور بیساکھی زائد سے پکڑے اس کے سہارے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ جی بہتر۔ نوری نے وہ سوٹ واپس ہینگر میں لٹکا کے وارڈروب میں رکھ دیا اور دوسرا نکال کے آئرن سٹینڈ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نہا کر نکلی تھی، دہانی جارجٹ کے ایمبرائڈری سوٹ میں اس کی شہابی رنگت بہت کھل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے جلدی جلدی سیاہ سلکی بال سلجھائے تھے، گیلے ہونے کی وجہ سے پشت پر ہی چھوڑ دیے تھے کہ اس کو جانے کی زیادہ جلدی تھی۔ وہ عارفین کے آنے سے پہلے نیچے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا اس کے آنے میں۔ آج کل اس کی بے باک نگاہوں سے، ذومعنی باتوں سے وہ ڈرنے لگی تھی۔ جلد سے اس نے ایک کلائی میں گولڈ کی 6 چوڑیاں پہنی اور دوسری کلائی میں سرخ و گرین کامدانی چوڑیاں بھر لیں۔ اس کی دونوں مرمری کلائیاں سج گئی تھیں۔ یہ سب فی الحال ضروری تھا کیونکہ گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے مابین کیا چل رہا ہے۔ گلے میں چین لاکٹ ڈالا، کانوں میں گولڈ کی جھمکیاں، دونوں ہاتھوں کی ایک انگلی میں گولڈ کی رنگ پہنی۔ کل رابعہ نے سختی سے تنبیہ کر دی تھی کہ یہ سب تمہیں پہننا ہے، نئی دلہن ہو، اور ہمارے یہاں نئی دلہن اس طرح نہیں رہتی، برا سمجھا جاتا ہے، شوہر کو برا بولا جاتا ہے۔ اس نے مجبوراً یہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی پہنا تھا۔ جب وہ مکمل تیار ہو گئی تو خود کو قد آور آئینے میں دیکھا، مگر یہ آئینے میں اس کے بالکل پیچھے ایک اور عکس نمودار ہو گیا تھا۔ اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ سب سے پہلے اسے اپنے دوپٹے کا خیال آیا تھا جو کہ وہیں پاس پڑا تھا۔ وہ مڑی نہیں تھی، ایسے ہی ساکت و جامد کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ عارفین آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکل اس کے پیچھے نزدیک آ کر ٹھہر گیا تھا۔ اس کا معصوم اور دلکش چہرہ آئینے میں سے دیکھ رہا تھا، جس کی پلکوں کی گھنیری بار سجدہ ریز تھی، ہونٹوں کو دانتوں سے بار بار کچل رہی تھی اور انگلیاں آپس میں پیوست کیے تھیں۔ اس کی گھبراہٹ بہت واضح تھی، دل کی تیز دھڑکتی دھڑکنوں کا شور وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ مسکرا دیا اور چہرہ ذرا سا اس کے کانوں پر جھکا دیا۔ اگر اتنا حسین استقبال میرے لیے ہے تو شکریہ۔ دھیمی سی سرگوشی کوئی افسانہ سنا رہی تھی۔ اس کی پلکیں پھر بھی نہیں اٹھی تھیں، بلکہ اس کی دھیمی سرگوشی پر لرز کر رہ گئی تھیں۔ عارفین نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی اپنی شہادت کی انگلی سے اوپر اٹھائی۔
اس نے سیاہ آنکھیں اوپر کو اٹھائیں۔ وہ عکس بہت نزدیک تھا، اتنا کہ انچ بھر کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ عارفین نے اس کے دونوں شانوں کو پکڑ کر اس کا رخ اپنی سمت کیا تھا۔ وہ اس پل بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہونٹوں کو دانتوں سے دبانے سے اس کے گالوں کے ڈمپل گہرے ہونے لگے تھے۔ اس کی سایہ فگن گھنیری پلکیں اندر کی دھمک پیپل کی کہانی سنا رہی تھی، اور جو سب سے خوبصورت منظر اس کا دل لوٹ کر لے گیا تھا، اس کے لمبے گھنے سلکی نم بال جس کی کچھ لٹیں اس کے سرخ و سفید رخسار کو چھو رہی تھیں۔ عارفین نے یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھا تھا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ بڑا تھا، اس کی چھیڑتی لٹوں پر بلا ارادہ ہی اپنے مضبوط ہتھیلیوں کے پیالے میں اس کا سندر مکھڑا بھر لیا تھا۔ مقصوم کی تو جیسے مزید مشکل میں پڑ گئی تھی۔ اس نے کسی بھی پل سومی کی یاد سے خود کو نہیں چھڑایا تھا، اور یہی امید اس نے عارفین سے لگائی تھی۔ وہ امانت میں خیانت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سومی سے بے ایمانی اس کی ذات کے لیے گناہ تھی، اور دل و دماغ کی اس بات زبان پر آ ہی گئی۔ آپ اس طرح مت کریں، یہ سومی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ بمشکل وہ بول پائی۔ عارفین جس کی آنکھوں میں سرور کا نشہ ہلکورے رہ رہا تھا، مقصوم پر اپنا حق سمجھ کر اس کی سمت بڑھا تھا۔ دل بے اختیار ہی اس سے پیار کرنے کو ہمکنے لگا تھا۔ سب کچھ بھول کر، سارے بندھن توڑ کے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دیوانگی، اس کا جنون مقصوم کے لیے بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی، دل مزید اس کی سمت کھنچتا چلا جاتا تھا۔ اس کی قربت اور فرقت کی چال روز بروز دو چند ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ تو اس کی بے قراریوں، اس کے جنون، اس کی دیوانگی سے انجان بھاگتی جا رہی تھی۔ صرف اس کا یہ ایک جملہ اس کے سارے جذبات پر، احساسات پر، اس کی بے قراریوں پر بند باندھ گیا تھا۔ اس نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا جہاں بے بسی تھی۔ اپنی بے قراریوں میں وہ دیکھ ہی نہیں پایا کہ خود کو چھڑانے کی وہ مذمت کر رہی تھی۔ اس کی سیاہ گھنیری آنکھیں نمی سے بھرنے لگی تھی۔ ضبط کی آخری منزل پر تھیں وہ۔ عارفین جتنا خود کو برا بھلا بولتا کم تھا کہ اس نازک جان کو اس کی رگیں جاں بن گئی تھی کتنی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ سوری اپنا وعدہ بھول گیا، اپنے دل کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک نہیں پایا، لیکن نیکسٹ ٹائم احتیاط کروں گا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کیا اور 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ مگر ایک بات کہوں کہ آپ شکریہ ادا کریں میرا، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو محترمہ آپ بچ نہیں سکتی تھیں۔ یہ دل بہت کمزور ہوتا ہے، اسے صرف چاہ چاہیے ہوتی ہے، اور آپ جیسی حسین ترین بیوی سے کون کافر اپنی نظریں چرائے گا؟ مگر یہ گناہ بھی ہم نے اپنے سر لے لیا ہے۔ وہ ذو معنی بات کہہ کر اس نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی، اور پھر بغیر کچھ اور کہے واش روم میں گھس گیا۔ اس کے جانے کے بعد بغیر اس کی بات کو سمجھے مقصوم نے تیزی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا، اچھی طرح سر پر اوڑھا اور باہر نکل گئی۔